औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे मोअज़्ज़िज़ व्यूवर्स, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 5 अगस्त और रात के तकरीबन 11:15 का टाइम है। तो मेरे जहन में आज ये ख्याल आया कि मैं सुबह अपनी मसरूफियत की वजह से आपसे कुछ इस वाले से बात नहीं कर सका कोई भी, और वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो मैंने सोचा मैं इस टाइम ही क्यों ना आज के हवाले से और आज की मुनासबत से ये वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। तो आज बेसिकली 5 अगस्त एक अहम दिन है जिसमें सपूत कश्मीर हुआ था। आज से ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख 5 अगस्त 2019 में सपूत कश्मीर किया गया, और ये किया गया भारत की जानिब से। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया 5 अगस्त 2019 को जिससे कश्मीर के उसने 2 टुकड़े कर दिए, और कश्मीर की एक खसूसी हैसियत जो थी आज़ाद रियासत की, या आप कह लें खुद मुख्तार रियासत की, वो उसने उससे छीन ली। ये 1 साल कैसे गुजरा, कश्मीरियों के साथ क्या क्या होता रहा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। आज कश्मीर के हवाले से अगर ये कहा जाए कि ये 1 साल जो था वो आप समझ लें कि पिछले 1947 से लेकर 2019 तक शायद कश्मीरियों ने इतनी परेशानियां ना देखी हों जितनी इस 1 साल के अंदर देखी। और इस आईनी स्टेटस को चेंज इसलिए किया गया ताकि कश्मीर की जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं वहाँ पर हिंदू अक्सरियत को जो है बसाया जाए, और वहाँ पर जब कभी अगर प्लेबिसाइट हो जो हक के राय दही है वो किया जाए अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, तो उसमें जीत जो है वो भारत की हो जाए और कश्मीर भारत को मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ भारत के नापाक अज़ाइम हैं जो कभी भी मैटेरियलाइज नहीं हो सकेंगे। इस 1 साल के अंदर कश्मीरियों के हाथ नाकामियों, मायूसियों और नामुरादियों के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, ये 2014 के अंदर बरसरे इक़्तिदार में आई थी, और जब ये बरसरे इक़्तिदार में आई है, इसके इक़्तिदार में आते साथ ही ये वसवसे जन्म लेने लगे थे कश्मीरियों के दिलों में भी और पाकिस्तानियों के दिलों में भी कि शायद अब कश्मीर की जो बची कुची हैसियत है, जो उसकी खुद मुख्तारी है, उसको भी रोन दिया जाएगा, उसको भी कुचलने की कोशिश की जाएगी। और ठीक 2019 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब अगस्त के महीने में 3 से 4 अगस्त को ये अफवाहें आना शुरू हो गई थी 3 अगस्त को कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ा कदम उठा रही है कश्मीर की खुद मुख्तारी को छीनने के लिए। और 5 अगस्त की रात को जब कश्मीरी अपने घरों में, अपनी ख्वाबगाहों में सोए जाकर, तो जब वो सुबह को उठे तो उनके लिए वो जो सुबह थी वो एक तारीख सुबह थी, क्योंकि उस सुबह को कश्मीर की आईनी हैसियत को बदला जा रहा था। कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू लग चुका हुआ था, कोई शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, तमाम तालीमी इदारे बंद किए जा चुके थे, तमाम सरकारी इदारों को ताले लग चुके थे, तमाम मार्केट्स को बंद कर दिया गया था। इंडियन आर्मी ने तमाम मार्केट्स को, तमाम इलाकों को अपने घेरे में ले लिया था, हत्ता कि मवासलाती निज़ाम तक को भी बंद कर दिया गया था। इवन सहाफती निज़ाम को भी सख्त सरजनिश की गई थी कि वो किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग ना करे, और कुछ बड़े जो मीडिया हाउसेस थे उनके मालकान को भी NIA की तरफ से जो है वो तलब किया गया, जो इनकी एजेंसी है उसकी तरफ से उनको तलब किया गया और उनसे सवाल जवाब किए गए। इससे ये सिग्नल दिया गया भारत की जानिब से कि अगर इतने बड़े पावरफुल मीडिया हाउस के मालिक को अगर तलब किया जा सकता है कि तो छोटे मोटे जो मीडिया हाउसेस हैं या सहाफ़ी हैं उनकी तो कोई फिर पूछगिछ करने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी और इसकी नज़रियाती तंजीम जो है राष्ट्रीय स्वयं सिंह RSS जो है, उसका नारा 1947 से यही था कि एक मुल्क के अंदर 2 आइन और 2 परचम नहीं हो सकते। तो
بی جے پی نے اقتدار میں آتے ہی 3 سال تک کشمیر کے دفتر کھنگالے اچھی طرح سے، ان کے سیکریٹریٹ پہ جا کے ان کے دفاتر سے جتنی فائلیں تھیں وہ نکالی، ان کو اچھی طریقے سے چیک کیا، اور پھر گورنر کے ساتھ ساتھ بات کی، جو کشمیر کے گورنر تھے اس کو انڈیا نے تعینات کیا تھا، اور اس کے ساتھ بات کر کے اپنے جو مشن کے لیے کام شروع کیا، اور اس کا ڈراپ سین جو ہے وہ پچھلے سال 5 اگست 2019 کو ہوا، جس میں کشمیر کو 2 لفظ کر دیا گیا، جس میں ایک تو جموں کشمیر اور دوسرا اسی میں سے ایک لداخ کو پیدا کیا گیا، اس میں سے لداخ کو جنم دیا گیا، اور ان دونوں کو مرکز کے زیر انتظام دے دیا گیا، وفاق کے زیر انتظام دے دیا گیا۔ اچھا، ظلم اس پہ یہ کیا گیا کہ صرف وفاق کے انڈر نہیں دیا گیا، کہا یہ گیا کشمیری عوام سے کہ اب کشمیر میں ترقی آئے گی، کشمیر میں معاشی خوشحالی آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگ یہاں پہ صنعتیں لگائیں گے آ کر۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک اقامتی یا ڈومیسائل والا سسٹم نکالا کہ جو بھی لوگ کشمیر کے اندر باہر سے یا گرد و نواح کے رہنے والے ہیں، وہ کشمیر میں آ کے کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ان کو وہاں کا ڈومیسائل دے دیا جائے گا۔ جبکہ جب ایک خصوصی حیثیت میں تھا کشمیر، تو نہ ہی کوئی بھارتی وہاں پر آ کے زمین خرید سکتا تھا، نہ ہی وہاں کی سرکاری ملازمت اختیار کر سکتا تھا۔ لیکن اس اقامتی نظام کے انٹروڈیوس کروانے کے بعد آرٹیکل 370 کو جو دفعہ 370 ہے بھارت کی، دفعہ 370 کو جب ختم کیا گیا 5 اگست کو، تو اس کے ذریعے سے جو آرٹیکل 35A تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جس سے یہ تمام تحفظات کشمیر کی ریاست کو ملتے تھے کہ وہاں پر کوئی دوسرا شہری نہیں آ سکتا تھا، اور وہاں کی نہ زمین پرچیز کر سکتا تھا، نہ وہاں پر کوئی سرکاری ملازمت اختیار کر سکتا تھا۔ تو اس سارے معاملے کے بعد جب انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا، تو 1 سال جو کشمیریوں کے لیے تھا اس کو انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ کشمیری نہ اپنے گھر سے نکل سکتے تھے، کشمیری نہ ہی کوئی احتجاج کر سکتے تھے، نہ اپنی آواز بلند کر سکتے تھے، کیونکہ انڈیا نے ایک ایسا ڈرامہ رچایا، ایک ایسا کھیل کھیلا، ایک ایسا گھنونا کھیل بی جے پی نے کھیلا کہ جس کی وجہ سے کشمیری جو ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈسیبل ہو گئے، ایک طرح کے معذور ہو گئے، وہ کسی نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جب کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی 5 اگست 2019 سے پہلے جب کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی، تو اس ٹائم کوئی دوسرا دائیں بائیں کا بندہ کشمیر میں آ کر اپنی وہاں کی مطلب ڈومیسائل کی کلیم نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ بی جے پی نے بڑے طریقے کے ساتھ یہ کام ڈالا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو دفعہ 370 کو ختم کیا، اور اسی کے ذریعے سے آرٹیکل 35A کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک اقامتی سسٹم کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا، جس کے ذریعے بھارت کے دوسرے حصے کے رہنے والے لوگ بھی کشمیر میں جا کر کلیم کر سکتے تھے کہ ہم یہاں کے شہری ہیں، یا اس کے لیے اپلائی کر سکتے تھے کشمیر میں کام کرنے کے لیے، سرکاری نوکری کے لیے، یا وہاں پہ زمین خریدنے کے لیے۔ جب اس کے اوپر شدید احتجاج سامنے آیا تو انہوں نے اس کی مدت رکھ دی کہ کم از کم 10 سال اگر کوئی وہاں پہ رہ رہا ہے 10 سال سے، تو پھر وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں کشمیر کا شہری ہوں۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے وہ چاہتے تھے کہ جب بھی کبھی حق کے رائے دہی ہو تو اس میں پلیبیسائٹ ہو، مطلب آپ کہیں کہ ووٹنگ سسٹم ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم ہندو اکثریت کو بڑھا لیں، اور بھارتی لوگوں کو وہاں پر ان کو زیادہ تعداد میں وہ لوگ آ جائیں، تاکہ جو مسلم اکثریت ہے وہ کم ہو جائے، وہ اقلیت میں بدل جائے، اور بھارتی لوگوں کی جو تعداد ہے غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، وہ وہاں پہ بڑھ جائے، جس سے کہ بھارت کو ہی فائدہ ہوگا، اور یہ کہ وہ جو ایریا ہے وہ بھارت کے پورٹ میں چلا جائے۔ جب یہ سب کچھ کر دیا گیا تو شاید اس سارے عمل سے بی جے پی کے جو بانی تھے شیاما پرساد مکھرجی، ان کی روح تو بڑی خوش ہوئی ہوگی یقیناً، لیکن جو کشمیری آنکھوں میں یہ خواب بتائے اس دنیا سے چلے گئے
کہ کشمیر بھی کبھی آزاد ہوگا، ان کی روحیں بے چین ہو گئی ہوں گی، ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی یہ بات دیکھ کر کہ انڈیا نے بھیجا مزید کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو پورے حالات کشمیر کے اندر انڈیا نے بنائے، اس میں اس ایک سال کے اندر 5 اگست 2019 سے لے کر 5 اگست 2020 تک کے جو میں حالات بیان کر رہا ہوں، اس میں کشمیر کو ایک بڑا جیل خانے کی صورت میں بنا دیا گیا۔ جگہ جگہ پہ کرفیوز لگا دیے گئے، لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے منع کر دیا گیا، کہیں کہیں خاص جگہوں پہ اجازت دی گئی کہ آپ اپنے لیے پرچیزنگ کر لیں، اور لوگوں کو پہلے سے ہی یہ 2019 سے پہلے سے ہی اگست کے اسٹارٹ میں ہی لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے لیے راشن اکٹھا کریں اور اپنا ذخیرہ اندوزی کریں راشن کی، آگے حالات ٹھیک نہیں ہیں مختلف طریقوں سے۔ بھارت نے گیم یہ کھیلی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ہی لوگ پلانٹ کیے جو کہ کشمیر کی آزادی کے خلاف تھے۔ وہ کشمیریوں میں سے ہی تھے لیکن وہ پلانٹڈ لوگ تھے، وہ فنڈڈ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہ بھارت کے ساتھ ملیں گے نہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے، ہم تو ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ ان کے تھرو ساری گیم جو ہے انڈیا نے کھیلی۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان لوگوں نے نہ ہی کشمیر کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی ملاپ نہیں کیا، ان کے ساتھ ایک جھگڑا کر کے رکھا، جس سے عالمی سطح کے اوپر یہ پیش ہوا کہ کشمیری سارے نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ ملنا، تو پھر پاکستان کا ساتھ کیوں دیا جائے؟ پاکستان کے ساتھ کیوں اس بات کے بارے میں کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے کشمیری تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی بات مانیے؟ ان کا بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ تو ایک ایسی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں خود مختار ریاست چاہیے، ہم نہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں نہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تھے جو کہ انڈین گورنمنٹ کے لوگ تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انڈیا کا ہے کشمیر۔ صرف ایک یا کچھ سیاسی لوگ جو تھے وہ اس نظریے کے حامل تھے کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، یا پاکستان کا ایک صوبہ ہونا چاہیے، یا پاکستان کی ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے۔ جب یہ 2019 5 اگست کو انڈیا نے یہ سارا کام کیا کہ خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور کشمیر کو دو لخت کیا، تو اس سے ہوا کیا؟ انہوں نے وہ جو سیاسی لوگ خود پلانٹ کیے تھے ان کو بھی ڈنڈے مارے، ان کو بھی جیلوں میں بند کیا، اور جو پاکستان کے حامی تھے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے ان کو بھی جیلوں میں بند کیا۔ اور آج ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں خود مختار ریاست چاہیے، ان کو بھی کچھ نہ ملا، ان کے ہاتھ بھی نا امیدی، یاس، بربریت، منہ بندی، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اور جو دوسرے تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، ان کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ تو یہ انڈیا نے ایک ایسا کھیل کھیلا ان کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، کہ جس سے وہ ان کے جو پلانٹڈ لوگ تھے، جو فنڈڈ لوگ تھے، وہ بھی زد میں آ گئے، وہ انہیں خود بھی ڈنڈے کھائے، انہوں نے مارے کھائی، لیکن آج ان کو بھی کچھ نہ ملا۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ کشمیر کے اندر ہی اور کشمیر کے پاکستان کے ساتھ ملنے میں ہی ہمارا مفاد تھا۔ آج وہ اس بات کو جان گئے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کشمیر کو انہوں نے ایک بڑا جیل بنا دیا ہوا ہے۔ کشمیر میں کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، سڑکوں کے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے، کوئی آپ احتجاج کی بات نہیں کر سکتے، حکومت کے خلاف ایک آواز نہیں نکال سکتے، اگر نکالیں گے تو پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی، آپ کے اوپر تشدد کرے گی۔ ایون صحافی، جو لوگ تھوڑے سے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، جو سیاسی لوگ ہیں وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پارٹیز ہیں ان کو سب کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کے تمام لیڈران کو پچھلے 1 سال سے نظر بند کر دیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف۔ صحافتی منظرنامے کے اندر آپ کو میں نے بتایا ابھی کہ صحافی جتنے بھی ہیں ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی ریکارڈنگ کر سکیں یا کسی قسم کی خبر کو نشر کر سکیں کشمیر کے حوالے سے۔ جو کشمیری صحافی جو ہیں وہ کوئی چیز ابھی رپورٹ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ صحافیوں نے کوشش کی، ان کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، BBC کے کچھ صحافی تھے، انہوں نے کچھ رپورٹنگ وغیرہ کی اس حوالے سے۔
اگر آپ سیاحتی منظرنامے کو دیکھیں تو سیاحتی حوالے سے بھی کچھ کشمیر کے اندر لوگ سیر و تفریح کے لیے نہیں آ رہی ہے، نہ ہی کوئی سیاحت کے حوالے سے کوئی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جو مقام جتنے بھی سیاحتی مقام تھے سارے خالی پڑے ہیں، جو ان کی آپ سمجھ لیں ہوٹلز کا سسٹم تھا ان کو گرد جم چکی ہے، ان کے اوپر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ پچھلے 1 سال سے بالکل ٹھپ ہے نظام کشمیر کے اندر۔ مواصلاتی اگر نظام کو دیکھیں آپ تو کشمیر میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا تھا، وہ تقریباً پچھلے 2-3 مہینے سے اس کو کھولا گیا، 3 مہینے سے وہ کھولا گیا، لیکن اس کی سروس صرف 2G کے اوپر چل رہی ہے، اور 2G سروس اتنی سلو ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی کام جو ہے پراپرلی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انتہائی برے حالات ہیں کشمیر میں اس ٹائم۔ کشمیری ایک جیل کے اندر اور لاک ڈاؤن سے بدتر سچویشن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تعلیمی منظرنامے کو دیکھا جائے تو پورا 1 سال گزر چکا ہوا ہے، کشمیر میں اسکول بند ہیں، بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ بی جے پی کے اوپر اس کے کان پہ ایک جو تک نہیں رینگ رہی ہے کہ ان کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا ان بچوں کا، کیونکہ اسکول 1 سال سے بند پڑے ہیں۔ اور آن لائن جو انہوں نے سسٹم دیا ہے پڑھانے کا زوم کے تھرو، اس کے اوپر بھی بچے پڑھ اس لیے نہیں پا رہے کہ وہاں پہ صرف 2G سروس ہے، اور 2G سروس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بار بار آواز کٹتی ہے، تصویر رکتی ہے، جو استاد ہوتا ہے وہ جو لیکچر دینے آتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو اس صورتحال کے اندر کیا تعلیم حاصل کریں گے وہ بچے جو 1 سال سے جن کے اسکول بند ہیں؟ اگر آبادیاتی منظرنامے کو آپ دیکھیں تو اس کے لیے انڈیا پہلے ہی انتظام کر چکا ہے، بی جے پی نے پہلے ہی ایک سالڈ انتظام کر لیا ہے کہ اقامتی نظام لے کر آ رہے ہیں، ڈومیسائل سسٹم لے کر آئے ہیں وہ، جس سے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی جو اکثریت ہے مسلم اکثریت اس کو اقلیت میں بدل دیں۔ یہ ایک ظلم علیحدہ ہے۔ اور کشمیر جو ہے وہ تقریباً فلسطین ٹائپ کسی حالات کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس کو اسی ماڈل پہ ٹریٹ کر رہا ہے کشمیر کو، جس ماڈل پہ اسرائیل نے فلسطین کو ٹریٹ کیا اور فلسطین کو اس مقام پہ پہنچایا اور اس کے تمام حصوں کے اوپر آہستہ آہستہ اس نے قبضہ کیا۔ اسی طرح بھارت سیم ماڈل کو یوز کرتے ہوئے کشمیر کو جو ہے وہ اپنے زیر تسلط کر رہا ہے۔ تو کیا کشمیر فلسطین بنے گا؟ اس کا سوال کسی کو نہیں پتا، اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا کہ آگے آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا بھی جب 5 اگست 2019 میں انہوں نے یہ کہا تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، لیکن اتنے خاطر خواہ اقدامات نہیں ہو سکے جو کشمیریوں کے امنگوں کے عین مطابق تھے۔ جو کشمیری پاکستان سے توقع کرتے ہیں وہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ اور اگر آپ چین اور کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو چین نے لداخ کے اندر جو ابھی پچھلے دنوں بھارت اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہوئی لداخ کے معاملے پر، شاید یہ اس کا کہیں نہ کہیں تانا بانا اس بات سے ملتا ہو کہ وہ اس انڈیا کے اس عمل کے اوپر ناراض ہو، لیکن یہ پیٹ بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی چین کے بہت سارے انڈیا سے مسائل چل رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے بھارت جو ہے چائنا کے لیے ایک بڑی مارکیٹ بھی ہے، تو وہ صرف کشمیر کی خاطر جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتا چین، اس کے اپنے ذاتی مفادات ہیں کچھ، جس کی وجہ سے اس نے لداخ کے اندر یہ ایکشن کیا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر کشمیر کا کیا آگے اسٹیٹس ہوگا، کشمیر کا کیا بنے گا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج 5 اگست کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اچھی بات کی، بہت ہی اپریشیبل بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے نقشہ تھا پرانا، اس میں ہماری جو لائنز ڈاٹڈ تھیں جس میں شبے والی بات تھی، اس کو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا ایریا ہے، متنازع ایریا نہیں ہے، بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ذاتی ایریا ہے۔ جس میں انہوں نے سر کریک کا مسئلہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کی، مطلب اس کو انہوں نے نقشے کے اندر ثابت کر دیا کہ سر کریک ہمارا ہے۔ سیاچین کو انہوں نے اپنا شو کر دیا کہ سیاچین ہمارا ہے، اور جموں و کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کلیئرلی یہ اس کو نقشے کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ ہمارا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی انہوں نے یہ بھی ریپرزنٹیشن دی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ریکنسیڈر کرے کہ ہماری پارلیمنٹ نے اس نقشے کو اپروو کر دیا ہے، اور ہمارے جو عوام ہے
وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ایریا ہے اور ہم اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی ایک قابل قدر انہوں نے کام کیا اور اس کے لیے واقعی وہ قابل تحسین بات ہے، یہ ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اور میں دعا کروں گا کشمیر کے لیے کہ کشمیر جو ہے اس میں جو 1947 سے آگ لگی ہوئی ہے وہ جلد سے جلد بجھ جائے اور کشمیر جلد سے جلد پاکستان کا حصہ بنے اور کشمیریوں کی امنگوں کے عین مطابق اس کا فیصلہ ہو۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ان کا بنے، اگر وہ خود مختار ریاست چاہتے ہیں تو وہ خود مختار ریاست ان کو دی جائے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اور اگر آپ کی اس پورے معاملے پر اپنی بھی کوئی رائے ہے اور اس ایک سال کے حوالے سے اگر آپ اس کو کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنی رائے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔